बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद पट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान हुकूमत के लिए इतना दर्द सर बन चुका है कि हुकूमत को लाने वाले भी चकरा गए हैं। बंद कमरों में होने वाली मीटिंग में पशेमानी, रसवाई और बदनामी और बुज़दिली नजर आने की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। इमरान खान ने आज जेल से बयान दिया, याद रख लें, जितनी मर्जी सजाएं दे दे, डील नहीं करूंगा, मज़ाकरत सिर्फ पाकिस्तान की मफाद के लिए होंगे। और तो और अब चोर दरवाजों से भागने वाले और भगवाने वाले दोनों को जवाबदेह होना होगा। आइंदा 24 घंटे में इमरान खान की अपील, जो एक झूठा फ्रॉड फ्रेब मुकदमा है, अलकादर 190 मिलियन पाउंड, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। और कमाल महारत से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने एक जूनियर मोस्ट जज को साथ मिला लिया है, जो अभी ही तैनात किया है हुकूमत की तैनाती पर। क्या ये केस लंबा करने के अलावा, इसे केस खत्म ना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? आईनी माहिरीन के मुताबिक जो यूके हाई कोर्ट के डिटेल जजमेंट के बाद हुकूमत को अब चेहरा दिखाने की जगह नहीं मिल रही। शर्मिंदगी के मारे प्रेस कॉन्फ्रेंस और गुलाम मीडिया इनके रिमोट पर चल रहा है। एक तरफ इमरान खान ने कहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म करेंगे, और अब होना भी चाहिए, बहुत हो गई। 76 साल इस मुल्क के साथ बहुत खलवाड़ हो गया। तमाम अदारों को अपनी आईनी हदूद में रहना होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में घुमसान का मैदान लग चुका है। ऐसा लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस यकीन से नौकरी कर रहे हैं कि मुल्क में अदालतों को आज़ाद करवाना है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अब हलफ उठा लिया है। उसकी पहली ही तकरीर ने दुनिया में धूम मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती ओथ लेने के बाद पहले 100 ऑर्डर एस्टेब्लिशमेंट के फंसने के चांसेस हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तबले, जंग नहीं तबले ऐलान, तबल बजा दिया है कि अब जो जिसने कहा किया वो उसको सामना करना होगा। दूसरा तरफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, सिर्फ फॉर्म 47 और सरकारी के लिए भी बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं। ताकतवर अदारों में तकसीम की बातें बालगश्त कर रही हैं। चंद हुक्मरान अपने आप को मुसल्लत रखने के लिए अब लगता है अब भागने की तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा अमेरिकी सियासत में सदर बन चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट की वहां की भरपूर मुखालफत के बावजूद। अब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में भी भूचाल पैदा कर दिया है उनके पहले ही बयानात ने। ट्रंप ने खुलकर अपनी एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया और अहम सियासी शख्सियात के कत्ल की तहकीकात मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया और अंदिया भी दिया। ट्रंप का कहना है कि वो सदर जो बाइडन के तमाम एग्जेक्टिव ऑर्डर खत्म कर देंगे। यही जो बाइडन है जिसने पाकिस्तान में रजीम चेंज की वजह बने थे। अब इसीलिए हुकूमत लावारस सी नजर आ रही है, पाकिस्तान की हुकूमत। उन्होंने तालिबान से अमेरिकी हथियार वापस लाने का इरादा भी रखते हैं, मुतवाजन करार दे चुके हैं और ऑफ दी रिकॉर्ड बातचीत में वादा कर चुके हैं कि इनके मुताबिक ट्रंप को सदारत उनकी एस्टेब्लिशमेंट सोच नहीं देनी चाहिए, लेकिन वहां अवाम की हैसियत होती है, अवाम के वोट की हैसियत होती है। उसे रातों रात फॉर्म 45 को 47 में नहीं बदला जाता। इसीलिए अमेरिका आगे जा रहा है और पाकिस्तान 76 साल में कभी अयूब का मार्शल आया, कभी ये आया, कभी जियाउल हक आया, कभी मुशर्रफ आया और कभी जमहूरी मार्शल जो आजकल लगा हुआ है। कठपुतली हुक्मरानों का। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में
فارم 45 اور 47 پر بڑا سوال اٹھ چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی انتخابی دھاندلی کے خلاف درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر وکیل کو تیاری کا وقت دے دیا ہے۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے ہیں کہ فارم 47 اور 45 میں اگر کوئی فرق ہے تو ان سے ایک ہی درست ہو سکتا ہے۔ کاش یہ تحقیقات ہو جائے تو میں تو 3 درجن سے آروں کو جانتا ہوں جنہوں نے رزلٹ چینج کرائے ہیں۔ آج بھی کمشنر اس وقت کے راولپنڈی کہاں ہے پتہ کیا جائے، کس کی قید میں ہے، کس کی حراست میں ہے، کس نے انہیں پکڑا ہوا ہے، کس نے ہاؤس ریسٹ کیا ہوا ہے۔ تحقیقات حکومت کرے نا، میں کیوں کروں؟ میں نے تو خبر دینی تھی، دے دی، بھاڑ میں جاؤ۔ اس صحافی کا معاشی قتل کر دو، عرشہ شریف شہید کرا دیا، صحافیوں کو ملک سے بھگا دیا۔ جو ملک سے صحافی گئے، ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جب یہ رجیم چینج نہیں ہوا تو ان صحافیوں پر چاہے ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت رہی ہو، آصف علی زرداری رہی ہو، پیپلز پارٹی کی رہی ہو، ماشاءاللہ ان صحافیوں پر ایک پرچہ نہیں تھا۔ یہ 3.25 سال جو ظلم کا بازار گرم کیا ہے اس حکومت نے اور اس کو لانے والوں نے، ایک ایک حساب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، انہوں نے واضح کہا کہ اس کا فرق جانچ کے لیے مکمل ہو گئی۔ یہ بیانات انتخابات کے آڈٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ اگر انتخابات کا آڈٹ ہو گیا تو پھر کئی تخت اچھالے جائیں گے، کئی تاج گرائے جائیں گے، وہ ان پر ہاتھ پڑے گا جو اصل فساد کی وجہ ہے۔ میڈیا کو وہ کنٹرول کر رہا ہے جو شروع سے آزادی صحافت کے خلاف ہے۔ 98 میں مسلم لیگ کی حکومت نے جنگ اخبار 24 صفحوں سے ایک پیج پر آ گیا تھا، اس سے پہلے جنگ پر فائرنگ ہوئی تھی۔ یہ آزادی صحافت کیا درشن دے گی؟ انہوں نے تو فراڈ سے، جال سازی سے اربوں روپے بیرون ملک لے گئے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے بیوروکریٹس ہو، چاہے سرکاری افسر ہو، چاہے صحافی ہو، اب سب کو قانون کی گرفت میں لانا ہوگا۔ منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس یا افریدی صاحب کو بھی صاف ان کا چہرہ نمایاں کر دیا ہے۔ متی اللہ جان، حسنات ملک جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، صدیق جان اور دیگر صحافیوں نے کہا ہے یہ شاید فائد عیسیٰ پلس ثابت ہوں۔ جسٹس عائشہ ملک کو سنا ہے بینچ سے الگ کر دیا گیا ہے اور صرف 2 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ منصور علی شاہ، پہلے عائشہ ملک تھی، کیونکہ عائشہ ملک صاحب نے بڑے ریلیونٹ سوال کیے تھے کہ کیا اب کوئی عام افسر ہمیں بتائے گا؟ حکومت کی سچ سے فرار، انصاف سے فرار کی کوششیں ان کے لیے پھندا ہی بنتی جا رہی ہیں، جتنا مرضی بھاگے عمران خان ان سے نہیں پیچھے ہٹے گا۔ طاقتور ترین ادارے میں تقسیم، یعنی کہ میری مراد ہے جو گفتگو آج کل سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یہ افریدی کے درمیان معاملات پر غیر جانبدار حلقے اور صحافیوں نے خاصی روشنی ڈالی ہے کہ اب عائشہ ملک کو کیس سے ٹرانسفر کروا دیا گیا ہے۔ اس ملک میں جو سچ کے لیے اٹھتا ہے ان کا ایک ہی حال ہے، موجودہ حکمرانوں کا اور ان کو لانے والوں کا، خرید لو یا مار دو، خرید لو یا مار دو۔ شہید ارشد شریف اس کی نشانی ہے۔ سمیع کاشف اصابر شاکر جب ملک سے گئے تھے اس سے پہلے کتنے مقدمات تھے، تمام مختلف سیاسی ادوار بھی رہے اور مارشاء اللہ بھی رہے۔ موحد پیرزادہ کے خلاف کتنے تھے؟ یہ سارے 3 سال میں ہی ظلم کے پہاڑ توڑے آپ نے۔ بتاؤ آپ نے کس کس طرح مجھے بھی دھمکیاں دی۔ ایک ایک چیز وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، اب بہت جلد تخت گرائے جائیں گے۔ ناظرین، میں عمران خان کے بیان پر آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹرمپ نے انڈیکیشن دے دیا، اور عمران خان کی آج جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ بڑا قابل ذکر ہے۔ عمران خان نے کہا سابق وزیر اعظم عمران خان کی ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو جسے ان کی بہن نے کہا، انہوں نے کہا دارالحکومت خوف کا شکار ہے، ان کو مسلسل اردلی سمیت خوف کا شکار ہے، ڈرونے خواب آ رہے ہیں، ان کا پہلا ڈرونا خواب ان کے اعصاب پر شکار سوار ہے، عمران خان اور اس کی رہائی کا خوف ہے۔
دوسرا ڈراؤنا خواب یہ ہے کہ فارم 47 کا چٹھا نہ کھل جائے۔ ان خوابوں سے گھبرا کر بیدار ہوتے ہی یہ 9 مئی کی گردان کرنے لگتے ہیں۔ عمران خان نے کہا 9 مئی کا تو میں خود کہتا ہوں بھائی جوڈیشل کمیشن بناؤ، 26 نومبر کا بھی بناؤ، تو کیوں بھاگتے ہو؟ آئینے سے کیوں ڈرتے ہو؟ آئینہ کیوں توڑے ہو؟ ہاتھ نازک ہیں، تم نے ظلم کرنا ہی سیکھا ہے۔ اس کا بچہ اٹھا لو، اس کو نوکری سے نکال دو، اس کو آف ایئر کر دو، اس کو بیوی بچے اٹھا کے لکھوا لو۔ یہ پولیس گردی جو پنجاب میں چلی ہے یہ کسی بھی درندگی سے زیادہ ہے۔ خیر، عمران خان نے کہا ہے کہ ان خوابوں سے گھبرا کر بدائر 9 مئی کا رٹا لگاتے ہیں۔ اس خوف کی بدولت انہیں مجھے ایک ایسے بے ضمیر جج سے سزا دلوائی جس کو خود سپریم کورٹ نے 2004 میں عدالتی خدمات کے لیے نااہل قرار دیا۔ القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ملک ریاض NCA کے معاہدے سے سال پہلے سے چل رہا تھا۔ ہمارے دور کی کابینہ القادر ٹرسٹ معاملے میں کوئی کردار نہیں۔ یہ رقم ہم نے سپریم کورٹ منتقل کروائی اور کابینہ نے نو ڈسکلوجر ایگریمنٹ کی کانفیڈینشلی پر کو قائم رکھا، ورنہ اب حکومت کھول لے۔ انہوں نے کہا رازداری کی منظوری دی تاکہ اتنی بڑی رقم فارن ایکسچینج ایک ساتھ پاکستان آ جائے۔ نام نہاد بند لفافے کو حکومت اور تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں۔ اسے کھولیں اور اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا نواز شریف تو وزیر اعظم ہے، کٹ پتلی سے شہباز شریف، کھول لیں بھائی وہ لیٹر، لے آئے حقیقت کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کیسا تھا، لاہور میں بلاول ہاؤس کس نے بنایا، کراچی میں ملیر کی رقم کس نے کھائی، نواز شریف جب 2007 میں آئے تھے تو اربوں روپیہ کس نے ڈونیشن کے نام پر مال کمایا، فلیٹ حسن نواز نے کیوں بیچے۔ عمران خان نے دھمکیاں اڑا دی ہیں، آج کل نہیں وہ چھوڑ ہے، جتنی یہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اتنا ہی وہ بھرپور طریقے سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دو الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے اور عوام کی خواہش کے مطابق ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ خوش آئین بات ہے کہ جو بائیڈن نے پاکستان میں حکومت تبدیل کرائی، لیکن اب جو بائیڈن خود ہی نہیں رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے ہو پاکستان۔ انہوں نے کہا پاکستان، انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ ایک فلاحی ادارہ ہے جس کی ذریعے غریب طلبہ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ اس سے مجھے کوئی ذاتی فائدہ ہے، نہ میری ذات کو، نہ میری فیملی کو، نہ ہی میری اہلیہ کو۔ پہلے بھی 9.5 ماہ بشرا بی بی کو قید رکھا گیا اور اب میرے ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی ہے۔ گھریلو خواتین کو سیاست میں گرنا شرمناک ہے۔ ناظرین، عمران خان نے کھل کر کہا ہے کہ ایک دفعہ میں چاہتا ہوں بے شک یہ جونیئر کیس سنیں۔ سلمان اکرم راجہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جونیئر ترین جج جو حکومت کا نامزد کرتا ہے، اس کو جو کیس لگایا گیا ہے ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اتنا کمپلیکیٹڈ کیس جو امریکہ کی NCA نے کیا ہو، پاکستان دولت آئی ہو، ایک جونیئر موسٹ کو اگر کیس دیا جاتا ہے تو ان کی بددیانتی واضح نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا ہم ان کی بددیانتی کو نہیں مانتے۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کا وقت بھی بظاہر بادی النظر میں قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے اٹھنے والی واضح وکلا پورے ملک میں شور کر رہے ہیں کہ اس طرح تو عدلیہ انصاف نہیں دے سکتی، وکلا کا فیوچر ختم ہو جائے گا اگر پپٹ قسم کے جج بٹھا دیے جائیں کہ تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کا آغاز 27 جنوری کو ہوگا اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ زیادہ طویل نہیں ہوگا اور صرف 5 سے 7 سماعتوں میں نپٹا دیا جائے گا، جبکہ تمام سپریم کورٹ بار کے سابق صدور جسٹس منصور علی شاہ صاحب 26ویں ترمیم میں کئی دفعہ خط لکھ چکے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے، لیکن چیف جسٹس افریدی صاحب نہ جانے کیوں فل کورٹ سے اوائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو وہ
چیف جسٹس بننا تو منصور علی شاہ نے تھا. 26ویں آئینی ترمیم کے سب سے بڑے بینیفیشری تو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں محترم. تیسرے نمبر سے ان کو بنایا گیا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب فیصلہ کیا ہوتا ہے. یاد رہے کہ یہ ترمیم قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور کی گئی، لیکن اس میں ایم این اے سینیٹر ان کے اہل خانہ کو دھمکی اغوا کرنے کی کئی ایویڈنس ہیں. صرف تحقیقات کرنے والا کمپیٹنٹ، آنیسٹ اور آئین کا ساتھ دینے والے افسران چاہیے یا جوڈیشل کمیشن چاہیے. تو اس کے بعد یہ سب لگڑ بگڑ خود اپنے ہی انجام کو آ جائیں گے. ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج کل حکومت کے لیے خاصی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں. انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت پر کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے. اگر حکومت نے مجھے اور بھی سزائیں دینی ہیں دے لیں. میں کسی بھی طور پر، انہوں نے کہا، یہ مجھ پر جتنے مرضی مقدمات بنائیں، میں نواز شریف یا زرداری کی طرح ڈیل کے ذریعے نہیں بھاگوں گا، بلکہ عدالتوں کا سامنا کر کے انصاف کی طاقت اور عوام کی طاقت سے جیل سے باہر آؤں گا. اور ان سے ڈیل کرنے پر میں جیل میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں. میرے مقدمت رہائی کا حکومت یا کسی سے بھی ہونے والے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. مذاکرات کا عمل اگر ثبوتات ہوا تو اس کی وجہ حکومت کی غیر سنجیدگی اور جوڈیشل کمیشن کا قیام نہ کرنا ہوگا. اور ہمارے لوگ جو شہید ہوئے ہیں، چاہے 9 مئی چاہے 26 نومبر، ان کی طرف سے ہم پر دباؤ ہے اور وہ انصاف کے متلاشی ہے. ایک ناحق کا قتل پوری انسان کا ہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں گولی کیوں چلائی، کس نے چلائی، بجلی کس نے بند کی، سیف سٹی کے کیمرے کس نے بند کیے، سی سی فوٹیج کس نے غائب کی. بڑا سادہ سا سوال ہے، کوئی بڑی نہیں، لیکن اس کے لیے ملک کی بقا اور آئین کی حکمرانی کی طرف دیکھنا ہوگا. ناظرین، جو معاشی ترقی کے دعوے کر رہے ہیں انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. 2024 میں 1,30,00,000 لوگ خط غربت سے نیچے جا چکے ہیں. یہ ان کی ترقی اور معاشی ترقی کا راز ہے. دوسری طرف سلمان اکرم راجہ اور منسٹر گوہر کو عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ وہ چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان کو انسانی حقوق سے متعلق ہمارے مقدمات ترجیحی بنیادوں پر سننے کے لیے خط لکھیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اس سے متعلق خط تحریر کریں. علی مین گنڈا پور اپیکس کمیٹی کو خط لکھے کہ شہباز شریف کے لگائے بونڈے الزامات کا جواب دیں. ہم کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، صرف قانون کے مطابق انصاف مانگ رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا جو حال ہو چکا ہے وہ قابل افسوس ہے، اور سپریم کورٹ میں آج جو ہوا، یعنی کہ گزشتہ رات جو ہوا، وہ اس ترمیم کا نتیجہ ہے. نامکمل اسمبلیوں سے ہونے والی قانون سازی بنیادی حقوق سے متصادم ہے. ہم عدلیہ پر دباؤ اور ان کے حکامات پر ہوا میں اڑانے کی مذمت کرتے ہیں. جس ملک میں نظام انصاف پر زنجیروں میں جکڑا ہو، وہاں کسی اور کو کیا آزادی ملے گی؟ اور جہاں صحافت کو زنجیروں میں جکڑا ہو، بیڑیاں لگائی ہوں، منہ میں ایلفی ڈالی ہو، اور غلاموں کو روزانہ ٹی وی پہ پریس کانفرنس اور ٹاک شو میں بٹھایا جائے، جہاں سچ سے خوف زدہ ہوا جائے اور جھوٹ کا پرچار کیا جائے، وہ حکمران زیادہ دیر ٹکتے نہیں ہیں عوام کے طوفان کے آگے، عوام کے مقصد کے آگے، عوام کی جدوجہد کے آگے. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے. یقیناً پاکستان میں بھی ہمیں ایسی حکومت چاہیے جو عوام کے ووٹوں سے آئے، آئین اور قانون میں رہ کے خود بھی کام کرے، اور تمام اداروں کو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، ان کو ان کے اداروں میں رہ کر کام کرنا ہوگا. ورنہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے چند شخصیات کی انا، تکبر اور ظلم کی وجہ سے. اب اس ملک کو بچانے کے لیے ملک میں قانون کی حکمرانی اور ظالموں کا ان کا احتساب، صاف شفاف احتساب
لازم ہے ہم پر، لازم ہے آپ پر، لازم ہے اس 25 کروڑ عوام پر، اٹھو پاکستان کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔